अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजाति के इश्क पर मबनी पुरअसरार कहानी जो कि एक आदमजात के इश्क में मुब्तला हो गई थी। ये सच्ची मगर पुरअसरार कहानी मेरे एक दोस्त नोमान की है। मेरे उस दोस्त की आवाज़ बहुत अच्छी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान के दरमियान सीमेंट की एक पिच बनाई गई थी। मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले लड़के उसी पिच पर क्रिकेट खेला करते थे। मैं और नोमान रात को आमतौर पर वहीं जाकर बैठ जाया करते थे। नोमान फिल्मी गाने सुनाया करता था, ठंडी हवाएं चलती रहती और हम पर एक बेखुदी सी तारी हो जाती। मैंने एक बात नोट की थी कि रात के वक्त जब हम वहां जाकर बैठते हैं और नोमान गाना सुनाता है तो उसके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत उसका चेहरा हो जाता है। खूबसूरत तो वो वैसे भी था, लेकिन उस वक्त तो वो और भी ज्यादा हसीन मालूम होता था। नोमान अपने घर का एक ही बेटा था, जबकि उसकी 2 बहनें भी थीं। नोमान बहुत खूबसूरत लड़का था। उसमें तो और ही तरह की कशिश थी जो शायद लाखों में किसी एक को नसीब होती होगी। उसके घर या खुद उसके मौशी हालात चाहे जैसे भी हों, मैंने उसको हमेशा खुश ही देखा था। ऐसा इत्मीनान भी बहुत कम लोगों के चेहरों पर होता होगा। ये कहा जाए कि वो हर लिहाज से ऐसा नौजवान था जिस पर कोई तवज्जो दिए बगैर नहीं रह सकता था। मुझे मालूम है कि मोहल्ले की कई लड़कियां उस पर दिलो जान से आशिक थीं, लेकिन वो उनके चक्रों में नहीं पड़ता था। कहा करता था, भाई यार, मुझे तो लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये ख्वामखा अपना वक्त बर्बाद करती रहती हैं। लेकिन यार नोमान, फिर भी तुम्हें भी तो कभी ना कभी किसी से मोहब्बत हो ही जाएगी ना। हो सकता है, लेकिन भाई अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। कुछ दिन गुजरे ही थे कि उसने एक अजीब इंकशाफ किया। भाईजान, एक लड़की से मुझे इश्क हो गया है। क्या? मुबारक हो। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? भाईजान, मैं तो ये सब नहीं जानता। क्या मतलब? क्या तुम उसे जानते ही नहीं हो? नहीं, ये सब मालूम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश है। मैं तो बस उसके शहर में गुम ही हो जाता हूँ। पर अल्लाह के बंदे, ये तो मालूम होगा ना कि वो रहती कहाँ है और तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो रहती कहाँ है, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं उससे मिला कहाँ पर हूँ। क्या आप यकीन करोगे भाई कि मैं 3 रातें उसके साथ बैठकर गुजार चुका हूँ। मैंने नोमान की तरफ देखा कि जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका हो। वो मेरे देखने के अंदाज से समझ गया और मुझे कहने लगा, नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? चलें, मैं फिर बताता हूँ कि वो क्या है। 1 हफ्ता पहले इसी तरह मैं रात को घर वापस जा रहा था कि किसी ने मुझे आवाज देकर रोका। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबा चौड़ा इंसान था जिसने अदब से सलाम करते हुए कहा, नोमान साहब, आपको बीबी बुला रही हैं। कौन बीबी? वो सामने गाड़ी में है। मैंने पहले उस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। वो छोटी सी गाड़ी थी। रात के वक्त भी उस पर पर्दे खिंचे हुए थे, इसलिए अंदर बैठने वाले की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। देखें, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने शायद आपको किसी और को बुलाने के लिए कहा होगा। नहीं, मैं आप ही को बुला रहा हूँ और बीबी जी ने भी आप ही को बुलाया है। आइए आप मेरे साथ। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी तक आया। उसी वक्त गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश आवाज आई, घबराए नहीं, बैठ जाइए। सच तो ये है भाई कि उस आवाज ने मुझे मदहोश कर दिया था। मैं उसके साथ बैठ गया। वो शख्स अगली सीट पर बैठ गया था। काश मैं आपको बता सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही थी। कार में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मुझे उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके जिस्म और उसके लिबास से उठने वाली खुशबू ने ही मुझे पागल करके रख दिया था। एक ऐसी बेखुदी की कैफियत थी कि मैं उसका इजहार भी नहीं कर सकता। मैं नुमान के बारे में जानता था कि वो एक सीधा साधा नौजवान है और झूठ नहीं बोला करता, या कम से कम ऐसी दास्तान धरने की सलाहियत उसमें नहीं थी।
وہ بے خودی کے عالم میں دوبارہ گویا ہوا۔ یار حسیب بھائی، میں نہیں جانتا کہ کار کن کن راستوں سے جا رہی تھی، اتنا ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔ میرے ذہن پر تو بے پناہ مدہوشی طاری تھی، ایسا سرور مل رہا تھا کہ بس کچھ نہ پوچھیں، جبکہ میں اس لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ پر اس نے تو تم سے کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی نا؟ نہیں، وہ تو راستے پر بالکل خاموش رہی، کوئی بات نہیں ہوئی، اور مجھے بھی اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں اس پر دھیان دیتا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے یا نہیں۔ یار نعمان، بہت حیرت انگیز کہانی ہے تمہاری۔ حیرت تو اب شروع ہوگی حسیب بھائی۔ میں نعمان سے 1-2 سال بڑا تھا، لیکن وہ مجھے بھائی ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے مکان میں لے آئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مکان کہاں ہے، اس کو باہر سے بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر ہی پارک ہوئی تھی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ میں اتر جاؤں۔ میں اتر گیا، میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی اتر گئی، اور اس وقت بھی میں اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ اس نے خود کو ایک شال میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ پھر مجھے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھائی میں کیا بتاؤں اس کمرے کی سجاوٹ کیسی تھی اور اس کا ماحول کیسا تھا۔ آپ نے الف لیلا والی ہالی ووڈ کی فلمیں تو دیکھی ہوں گی نا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں تو یہ سب دیکھ کر دنگ ہوا جا رہا تھا۔ پر نعمان، اس لڑکی کا کیا ہوا یار؟ پھر وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے میں آئی تھی، اور پھر اس نے جب اپنی شال اتاری تو ایسا لگا جیسے اس کمرے میں بجلیاں کود گئی ہوں۔ ایسا بے مثال حسن جو میرے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے ہوش تو پہلے ہی اڑے ہوئے تھے بھائی، اور اس کو دیکھ کر تو میں کسی اور کام کا نہیں رہا۔ یار تم تو بالکل الف لیلا جیسی ہی کوئی کہانی سنا رہے ہو، سچ بھی بول رہے ہو یا نہیں؟ حسیب بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کا کوئی شوق ہے۔ میرے ساتھ جو گزری ہے میں وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ اچھا چلو پھر بتاؤ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، مجھ کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا۔ بس ایک انجانی سی سرکشی کا عالم تھا، اور یہ کیفیت اس وقت دگنی ہو گئی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نعمان پر تو شاید ابھی تک سرشاری کسی کیفیت تھی، اسی لیے وہ بولتے بولتے خاموش بھی ہو جاتا تھا۔ میرے اکسانے پر اس نے بتایا وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر اس نے پینے کے لیے کوئی شربت دیا، اس کی لذت ابھی تک میرے ہونٹوں پر ہے۔ اور جب رات گزرنے لگی تو اس آدمی نے مجھے دوبارہ میرے گھر کے پاس اسی گاڑی میں اتار دیا۔ یار عجیب کہانی ہے تمہاری۔ ہاں سچ میں اب تک 3 بار اس کے پاس جا سکا ہوں، بلکہ وہ خود ہی بلاتی رہی ہے۔ میں نعمان کی بات کو مان بھی رہا تھا اور کچھ یقین آ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی کون سی پراسرار لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے کسی نوجوان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو اپنے گھر بلا لیا کرے؟ بہرحال اس دن کے بعد کئی دنوں تک نعمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن ملا تو میں نے اس میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ کچھ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نعمان، خیریت تو ہے؟ کچھ بیمار لگ رہے ہو؟ ہاں یار حسیب بھائی، میں خود آپ سے مل کر سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اب مجھے اس لڑکی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ارے کس بات کا ڈر؟ پتہ نہیں کیوں۔ پھر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اصل میں بھائی وہ ہر دوسری رات مجھے اپنے پاس بلا لیتی ہے، اور میں اس کے ساتھ ساری رات گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں بھائی، یہی تو بات ہے، اسی لیے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کیسا گناہ کرنے لگا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں بھائی، اس کے سامنے جاتے ہی میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں اپنے بس میں نہیں رہتا۔ تو تم اس کے پاس جاتے ہی کیوں ہو؟ یہ بھی ایک مجبوری ہے نا، جب وہ لوگ مجھے بلانے آتے ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں، جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے پیر خود بخود اس سمت چلنے لگتے ہیں۔ اب تو مجھے لینے کے لیے وہ لڑکی نہیں آتی، بس صرف 2 آدمی آتے ہیں۔ کون دونوں؟ وہی، ایک اس کا ملازم اور دوسرا اس کا ڈرائیور۔ وہ ملازم آتے ہی مجھ سے کہتا ہے کہ چلیں، اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ میں چاہے جہاں بھی رہوں اور لاکھ کوشش کروں، اس وقت میں وہیں پہنچ جاتا ہوں جو وقت اس گاڑی کے آنے کا ہے، یعنی رات 11:30 بجے۔ یہ تو بہت حیرت کی بات ہے نعمان۔ اب پھر تم کب جاؤ گے؟ آج رات۔
प्लीज हसीब भाई, मेरे दोस्त, मुझे उस लड़की से बचा लें। मेरी हालत देख रहे हैं ना, मैं रोज बरोज कमजोर होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की की कुर्बत मुझे कमजोर कर रही है। वो तो ठीक है नोमान, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप मेरे साथ चलें, उस आदमी को समझाएं कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। बल्कि ये भी हो सकता है कि आप मेरे साथ चलकर उस लड़की से बात कर लें। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो क्या वो लड़की मुझे बर्दाश्त कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? मैं उससे कहूंगा कि आप मेरे भाई हो और मेरी हालत देखकर उससे बात करने आए हो। तो क्या वो दोनों आदमी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्यों नहीं? मैं उनसे कहूंगा ना कि उनकी मालकन ने आज मेरे साथ मेरे भाई को भी बुलाया है, इसलिए आप मेरे साथ चल रहे हो ना? ठीक है दोस्त, मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे खुशी ही होगी। आप रात 11:30 बजे मैदान वाले बरगद के दरख्त के पास पहुंच जाना, वो गाड़ी वहीं पर आती है। मैं घर से खाना खाकर 11:30 बजे बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। नोमान वहां पहले से मौजूद था। मुझे देखकर वो खुश हो गया। यार हसीब भाई, आप आ गए, अब मेरी परेशानी कम हो गई है। वो सामने देखें भाई, गाड़ी आ गई है। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, कहीं भी तो कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात चांद भी पूरी तरह रोशन था, दूर दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था, सवाए उस गाड़ी के जो नोमान की नजर का धोखा भी हो सकती थी। नोमान, मुझे तो कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। यार वो देखे ना भाई, अब नोमान की आवाज वाज़ेह तौर पर कांप रही थी। वो देखें, वो आदमी भी मेरी तरफ आ रहा है। और फिर वाकई नोमान के कहने के बाद वो आदमी इस तरह सामने आ गया जैसे हवा में अचानक नमूदार हो गया हो। नोमान के बयान के मुताबिक वो वाकई एक लंबा चौड़ा इंसान था। उसको इस तरह नमूदार होते देखकर खुद मेरी हालत खराब हो गई थी। उस आदमी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसने नोमान से कहा, आए चलते हैं, और नोमान उसके साथ चल पड़ा। सिर्फ चंद कदम, मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 30-25 कदम का फासला रहा होगा, और वो दोनों मेरे देखते देखते फिजा में तहलील हो गए। जी हाँ, बिल्कुल गायब हो गए। फिर उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी हो गई जैसे मुझे सकता हो गया हो। बेपनाह खौफ ने मेरे आसाब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खुद अंदाजा कर लें, एक तो वीरान मैदान, दूर दूर तक फैली पुरस्कार चांदनी, फिर नोमान का किसी लड़की से मिलने के लिए जाना, अचानक आदमी का नमूदार होना, नोमान का इसरार के सामने गाड़ी खड़ी हुई है जबकि वहां कोई गाड़ी नहीं थी, और फिर नोमान का अचानक उस आदमी के साथ गायब हो जाना। आखिर ये सब क्या मुअम्मा था? मैं जाने कब तक खड़ा रहा। फिर जब मेरे होश बहाल हुए तो मैंने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कौन मेरा यकीन करता? लोग ना जाने क्या क्या तबसरे करते, इसीलिए मैं खामोश रहा। वैसे मैंने अपने तौर पर यह समझ लिया था कि अब नोमान से मिलना नामुमकिन है। नादीदा ताकतें मुझे लगता है शायद उसको अपने साथ ले गई हैं। लेकिन दूसरी सुबह वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था और पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था। मैं उसे देखकर हैरान होकर उसे लिपट गया। यार नोमान, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन ले गया था तुम्हें? तुम तो मेरे सामने से ऐसे गायब हुए थे कि जैसे गधे के सर से सींग। वापस कैसे आ गए हो तुम? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। सब बातें छोड़ें हसीब भाई, पहले ये बताएं, आपने अभी किसी को बताया तो नहीं ना कि मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। फिर आए, किसी होटल में चलकर बैठते हैं, यहाँ बात नहीं हो सकेगी। करीब ही एक होटल था जहां हम रोजाना शाम के वक्त बैठा करते थे। सुबह को वो होटल आमतौर पर खाली ही रहता था। हम दोनों एक कोने में जाकर बैठ गए। मैं उसकी दास्तान सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। हसीब भाई, मेरी जिंदगी खतरे में है, मैं किसी भी वक्त मार दिया जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो नोमान? हाँ भाई, वो लड़की कल बहुत नाराज हो रही थी। वो कह रही थी कि मैंने किसी और को क्यों बताया ये सब कुछ। मैंने उससे कहा कि वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी है, इसलिए मैंने परेशान होकर उसे जिक्र कर दिया था। लेकिन यार नोमान, तुम्हारा इस तरह अचानक गायब हो जाना जबकि वहां कोई गाड़ी भी नहीं थी, पता नहीं क्या चक्कर है यार। आप यकीन करें भाई, मैं उस गाड़ी को ना सिर्फ देखता हूँ बल्कि उसमें बैठकर भी जाता हूँ। आपने खुद ही देखा होगा ना, मैं उस आदमी के साथ जा रहा था ना।
نہیں یار، میں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ برگد والے درخت سے آگے گئے اور پھر اچانک تم دونوں غائب ہو گئے، تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کس طرح گھر واپس آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے حسیب بھائی، لگتا ہے میں جنات کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ارے پاگل، یہ احساس تمہیں اب ہو رہا ہے؟ میں تو اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن تم نے مجھے اپنی کہانی شروع کی تھی۔ حسیب بھائی اب کیا ہوگا؟ پلیز مجھے بچائیں، میں اب اس جنزادی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ یہی ہو سکتا ہے نعمان کہ اب ہم کسی عامل سے ملیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا عامل ہے؟ ہاں، مولانا امین حسین صاحب۔ وہ کوئی جعلی پیر فقیر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے لے چلے مجھے اس کے پاس۔ مولانا حسین میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور مجھے بھی اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ میں اسی شام نعمان کو لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ حسین صاحب، یہ میرا دوست ہے نعمان۔ حسین صاحب ساری تفصیل سن کر بہت مضطرب ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ اس نوجوان پر ایک جنزادی کا سایہ ہے۔ وہ اس نوجوان کو اپنے چنگل میں پھانس چکی ہے۔ جس طرح یہ سنا ہوگا نا کہ جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنزادیاں بھی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ پر مولانا صاحب، جنات تو آگ سے بنے ہیں، تو پھر یہ انسانی شکل میں کیسے آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں، جنات کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی جان کیسے چھڑائی جائے۔ مولانا صاحب، ایک اور بات، جس وقت میرے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ کوئی طاقت مجھے کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے اپنے پاس۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقت دی ہے، تو پھر میں کیا کبھی اس سے نجات نہیں پا سکوں گا؟ مایوس مت ہو، میں تمہیں چند وظیفے بتاتا ہوں، وہ تمہیں خود پڑھنے ہوں گے۔ پر مولانا صاحب، اللہ جانے میں یہ سب کر سکوں گا بھی یا نہیں، کوئی اور میری جگہ نہیں کر سکتا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کرنا تو تمہیں ہی ہے۔ حسین صاحب ذرا غصے سے بولے، ایک عجیب تصور ہے کہ فلاں صاحب میرے لیے وظیفے پڑھ دیں اور میں پریشانی سے باہر نکل آؤں گا۔ ایسا کب ہوا ہے کہ بیمار آپ ہوں اور دوا کوئی اور کھائے؟ پھر حسین صاحب نے چند وظیفے بتا کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یہ تمہارے گرد ایک حصار قائم کر دے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ بلائیں اس حصار کے اندر نہیں آ سکیں گی، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت ہوگی جو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اس جنزادی کے پاس لے جائے۔ پھر ہم مولانا صاحب سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ نعمان کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، وہ پر امید بھی تھا اور مایوس بھی۔ کبھی کہتا کہ اسے یقین ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور کبھی کہتا کہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم حسین صاحب کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ہاں، وہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میری نعمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ مغرب کے بعد سے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں پابند کر لے، اگر گھر والے پوچھیں تو بھی کچھ نہ بتائے، اور مسلسل وظیفے پڑھتا رہے۔ اسی لیے وہ ایک ہفتے تک نظر نہیں آیا۔ ایک دن میں خود ہی اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا اور بہت حشاش بشاش تھا۔ اس کا پرانا حسن واپس آ گیا تھا، اس پر انتہائی کمزوری کے جو آثار تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ حسیب بھائی دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی وجہ سے اس جنزادی سے میری جان چھوٹ جائے گی، وہی ہوا۔ آپ نے مجھے مولانا صاحب سے ملوا دیا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب کوئی میرے قریب نہیں آتا، کوئی طاقت مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتی، میرے لیے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ چلو یار نعمان، مبارک ہو، اور تم پڑھائی کرتے رہنا، غافل مت ہو جانا، رات کے وقت نکلنے سے باہر احتیاط کرنا۔ پھر میں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اس میں تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دوسری رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں اس رات اپنے معمول کے مطابق اس میدان سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک وہی آدمی جو نعمان کو لے جایا کرتا تھا میرے سامنے نمودار ہوا۔ میں نے ایک نظر میں اسے پہچان لیا۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو، پاؤں جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، ہماری مالکن نے تمہیں بلایا ہے۔ میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں۔ واقعی ایک عجیب سی طاقت تھی، ایک عجیب سی کھینچ تھی جس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔
اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے گاڑی کھڑی ہے، اور اب وہ گاڑی مجھے بھی دکھائی دے رہی تھی جو نعمان کو دکھائی دیتی تھی۔ نعمان کے کہنے کے مطابق گاڑی ویسی ہی پرانی طرز کی تھی، اس کی کھڑکیاں پردوں سے بند کر دی گئی تھیں، اسی لیے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ خیر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر کم و بیش میری بھی وہی کیفیت تھی جو نعمان کی ہو گئی۔ مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بس ایک مدہوشی کسی کیفیت تھی۔ حالانکہ نعمان کے پاس تو وہ لڑکی بیٹھی ہوتی تھی، جبکہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں ایک ٹرانس کسی کیفیت میں تھا۔ کچھ سفر کے بعد گاڑی کسی بڑے مکان کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ بالکل وہی ماحول تھا جو نعمان نے مجھے بتایا تھا۔ پھر مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ ایسی ہی تھی جس کو دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جائے۔ میں نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم بالکل آزاد ہو، تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں اس ٹرانس کسی کیفیت کے بندھن سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میرا ذہن اب پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے حسن کا سحر تو مجھ پر قائم تھا، لیکن ذہنی کیفیت وہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے کیسی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بولنے کے قابل ہو گیا ہوں اور سوچ بھی سکتا ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا حسیب؟ اس لڑکی نے مجھ سے میرا نام لے کر پوچھا۔ نہیں تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر تم نے میرے محبوب کو مجھ سے کیوں الگ کروا دیا؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں صرف اسے بلا کر اس سے باتیں کرتی تھی، قربت حاصل کرتی تھی، اور تمہیں یہ گوارا نہیں ہوا؟ تم نے اس کو حصار میں رکھ دیا، لیکن کب تک؟ آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اپنے حصار سے باہر آئے گا نا۔ جو تم سمجھ رہے ہو نا، میں وہی ہوں۔ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذاتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اس جن ذاتی سے پوچھا، اگر آپ انسان نہیں ہیں، جن ذاتی ہیں، تو پھر ایک آدم ذات یعنی نعمان سے کیسے محبت کر سکتی ہیں؟ محبت کے لیے تو دونوں کا ہم جنس ہونا ضروری ہے نا۔ آپ دونوں کی محبت غیر فطری ہے۔ کیا آپ نے خود محسوس نہیں کیا کہ میرا دوست کس طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا حسن بھی بگڑ گیا ہے۔ بے وقوف ہو تم کیا حسیب؟ کیا تم انسان کسی جانور سے محبت نہیں کرتے؟ کیا کتے بلیاں تم لوگوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتے؟ وہ بیمار پڑ جائیں تو اس کے لیے تم لوگ بے چین ہو جاتے ہو، وہ مر جائیں تو ان کی لاش پر آنسو بہاتے ہو۔ اور جانور بھی تو انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے، اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ تو کیا یہ محبت غیر فطری نہیں ہے؟ مجھے بھی نعمان سے محبت ہو گئی ہے۔ میں صرف اسے دیکھنا، اس سے باتیں کرنا اور قربت چاہتی تھی، لیکن تم نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کروا دیا۔ میں نے پہلی بار رات کے وقت نعمان کو میدان میں دیکھا تھا۔ میں تو نعمان، اس کے حسن اور اس کی آواز کی عاشق ہو گئی ہوں۔ اس دن سے ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اس سے کہو کہ وہ حصار باندھنا ختم کر دے اور میرے پاس آتا رہے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا نا، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے بلا ہی لوں گی، اور پھر اس دن کے بعد اس کی کبھی واپسی نہیں ہو گئی۔ سمجھ گئے نا؟ میں آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا۔ براہ مہربانی مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ اب تم جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے؟ میں اس وقت بھی وہیں تھی جب تم اس کو اپنے ساتھ ایک عالم کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں چاہتی تو سب کو نقصان پہنچا دیتی، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ اب جاؤ۔ پھر وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ واپسی کا سفر بھی اسی گاڑی میں ہوا۔ میں جب اپنے گھر واپس آیا تو اس وقت صرف 11 بجے تھے، یعنی یہ ساری کہانی صرف 10-15 منٹ کی تھی۔ میں بے انتہا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا حسین ترین چہرہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ دوسری صبح میں نعمان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جب اسے یہ ساری داستان سنائی تو وہ بہت دیر تک خوفزدہ رہا۔ حیرت کے مارے تو اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حسیب بھائی، میری وجہ سے آپ بھی اس کے چکر میں پھنس گئے، نہ جانے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ چھوڑو نعمان، تم بس اپنے آپ کو مضبوط رکھو، وظیفہ پڑھتے رہو، آنے جانے میں احتیاط کرو، ورنہ ایک بار پھر تم اس کے چنگل میں پھنس گئے تو کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ پر آپ کا کیا ہوگا حسیب بھائی؟
وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ لے گی۔ تم میری فکر مت کرو نعمان، میں مولانا حسین صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے اس سے بچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیں گے۔ میں جب مولانا حسین صاحب کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ وہ تو عمرے پر تشریف لے گئے ہیں۔ اس خبر نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا تھا جو اس وقت کی صورتحال سے نکلنے میں میری مدد کرتا۔ بہرحال اپنے طور پر جو کچھ مجھے زبانی قرآنی آیات یاد تھیں میں پڑھتا رہا۔ ایک بات طے تھی کہ اگر وہ جن ذاتی انسان بھی ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا سکتی تھی۔ عجیب حسن تھا اس کا، بلا کی کشش تھی اس میں، ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں۔ اس نے تو نعمان سے محبت کی تھی، اور یہ بات اس کی سچ تھی کہ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دن جب میں نعمان سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حسیب بھائی، میں نے ایک بات سوچ لی ہے۔ وہ کیا نعمان؟ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا، وہ مجھے ہر وقت یاد آتی رہتی ہے۔ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں وظیفہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ نہیں نعمان، پاگل ہو گئے ہو، یہ بھی اسی جن ذاتی کی چال ہوگی، وہی تمہارے دماغ میں یہ سب باتیں اور سوچیں ڈالتی ہوگی۔ نہیں بھائی، مجھ سے اب اس کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے نعمان کو بہت سمجھایا لیکن اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے 1-2 دن بعد نعمان غائب ہو گیا، اچانک سے۔ سب بہت حیران تھے، سب نے اس کو بہت ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ لکھوائی، ہر جگہ تلاش کیا، مگر نعمان واپس نہ ملا۔ میرا دل کہتا تھا کہ نعمان نے حصار باندھنا ختم کر دیا ہوگا، اسی لیے وہ جنزادی اسے اپنے پاس لے گئی، اور جیسا کہ اس جنزادی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بار میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو پھر کبھی اس کی واپسی نہیں ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ پھر نعمان کبھی واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اب تو اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، لیکن میرے دوست کا یہ پراسرار سچا واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے۔